बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। क्या अलास्का जियोपॉलिटिक्स का अहम फैसला करेगा? अब से कुछ देर बाद ट्रंप पुतिन मुलाकात। अमेरिकी सदर ने कहा बहुत कुछ दांव पर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और POK में बादल फट पड़े, 250 हलाक, कई घर, गाड़ियां और जानवर बह गए। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। किश्तवाड़ में मरने वालों की तादाद 65 हो गई। दिल्ली में हुमायूं मकबरे का गुंबद गिर पड़ा, 9 लोग मलबे में फंस गए। गाजा में 50 से ज्यादा जान बहक। मदद हासिल करने की कोशिश करने वाले फलस्तीनियों को फिर निशाना बनाया गया। बेन गुवेर इसराइली जेल में। मरवान बरगूती के सेल पहुंच गया। फलस्तीनी लीडर को दी धमकी, कहा हमारे लोगों को कत्ल करने वालों को मिटा देंगे। जब तक इसराइल कब्जा खत्म नहीं करता, मुजाहिमती ताकतें हथियार नहीं छोड़ेंगी, शेख नईम कासिम ने किया ऐलान। आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। वज़ीर आज़म ने लाल किले पर कौमी परचम लहराया, कहा बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। RSS की तारीफ। लाल किले से RSS की तारीफ पर अपोजिशन ने की सख्त तनकीद। असद ओवैसी ने कहा जंग आज़ादी की तौहीन है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर कराया, न्यूक्लियर जंग भी हो सकती थी, ट्रंप ने दावा दोहराया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की सूबे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और POK में बादल फट पड़ने से भयानक सैलाब आया है, जिससे कम से कम 250 लोग हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद और ज़्यादा भी हो सकती है। दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं। अहदेदारों ने बताया कि कई घर, मवेशी, गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गए। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बोनेर ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में भयानक तबाही आई है। गिलगित बल्तिस्तान में चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। सिर्फ सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 200 के करीब हलाकतें हुई हैं। बोनेर, बाजोड़, बडगाम और दूसरे मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बोनेर में कई गांव तबाह हो गए हैं और सड़कें बह गई हैं। POK में चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। POK के इलाके नीलम और जहलम में 500 से ज़्यादा टूरिस्ट फंस गए। पाकिस्तान की फ़ौज रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। कई इलाकों में चौकसी अख्तियार की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिक़ा महकमों के साथ तालमेल करने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक दिन पहले बादल फट पड़ने से मरने वालों की तादाद 65 हो गई है। ऐसा अंदेशा है कि अभी 500 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि 500 से ज़्यादा लोगों के मलबे में फंस जाने का अंदेशा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली मरतबा आज़ादी के दिन की तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो किश्तवाड़ सानेहे में हलाक लोगों के
خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم کو صورتحال سے واقف کرایا ہے۔ بڑے پیمانے پر امدادی آپریشنز جاری ہیں جن میں NDRF، SDRF، پولیس، فوج اور مقامی والنٹیئرز حصہ لے رہے ہیں۔ جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن نے لوگوں کی مدد کے لیے کنٹرول رومز قائم کیے ہیں اور ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ دہلی کے نظام الدین علاقے میں بارش کے دوران ہمایوں کے مقبرے کا ایک گنبد گر پڑا۔ دہلی فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد 9 لوگ ملبے میں پھنس گئے۔ اس واقعے کے بارے میں شام 4:30 بجے پولیس کو خبر دی گئی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی لوگوں کو مقامی لوگوں نے بچایا، اب تک کسی کے مرنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں جمعے کو اسرائیل کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حماس نے کہا ہے کہ مزاحمت فلسطینی قوم کا حق ہے اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ کے بیانات پر افسوس کا اظہار کیا جنہوں نے مزاحمت کو ہتھیار حوالے کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حماس نے کہا کہ یہ بیانات ہمارے قومی مفادات کے خلاف ہیں۔ حماس نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بیانات ایک ایسے وقت دیے جا رہے ہیں جب قابض اسرائیل غازہ میں وحشیانہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے جس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور دوسرے ملکوں نے فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے اور 2 ریاستی حل کو روکنے کی اسرائیلی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ وزارت نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو غازہ میں جارحیت روکنے کے لیے مجبور کرے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان 4000 ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ قطر وزیر بیزلیل اسمارش نے کہا ہے کہ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ذریعے 2 ریاستی حل کو دفن کر دیا جائے گا۔ فلسطینی عہدیداروں نے اسرائیل کے قطر وزیر اتمار بن گویر کی مذمت کی ہے جس نے اسرائیل کی ایک جیل کا دورہ کرتے ہوئے اس سیل کا دورہ کیا جہاں لمبے عرصے سے فتح تنظیم کے لیڈر مروان برغوثی قید ہیں۔ ان کے دورے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے۔ اس دورے کے دوران اسرائیلی وزیر نے 66 سالہ فلسطینی لیڈر کو دھمکی دی۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ تم نہیں جیتو گے۔ اسرائیل کے لوگوں سے جو بھی پنگا لے گا، جو بھی ہمارے بچوں کو قتل کرے گا، جو بھی ہماری عورتوں کا قتل کرے گا، ہم اسے مٹا دیں گے۔ جب مرغوثی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، بن گویر کہنے لگا کہ تم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پوری تاریخ میں تم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ برغوثی ان قیدیوں میں شامل ہے جن کی رہائی کا حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے امکانی سمجھوتے کے طور پر مطالبہ کیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل انہیں نہیں چھوڑے گا۔ برغوثی نے ویڈیو میں جو عبرانی زبان جانتے ہیں کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ویڈیو وہاں پر کاٹ دیا گیا۔ فلسطینی برغوثی کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں جو الگ الگ فلسطینی گروپوں کو ایک کر سکتے ہیں، متحد کر سکتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل اپنا قبضہ ختم نہیں کرتا مزاحمتی تحریکیں ہتھیار نہیں ڈالیں گی۔ انہوں نے بیروت کی حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ 40 کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ باطل کے خلاف مزاحمت جاری رکھے گی اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو موجودہ دور کے یزید قرار دیا۔ نعیم قاسم نے اسرائیل کو جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیوں کے خلاف خبردار کیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ نعیم قاسم نے ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی سے ملاقات کی جو بیروت کے دورے پر ہیں۔ کو بات کرتے ہیں ٹرمپ پوٹین ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان اب سے کچھ دیر بعد الاسکا میں یوکرین کے بارے میں اہم ملاقات ہونے والی ہے۔ الاسکا روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس دوران رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ ہماری پوزیشن بالکل صاف ہے اور بالکل غیر مبہم ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی اس بات چیت میں حصہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ان کی غیر موجودگی میں کیے گئے فیصلے بے مطلب ہوں گے۔ ٹرمپ پوٹین ملاقات کے تعلق سے کئی امیدیں باندھی جا رہی ہیں۔ رشیا نے 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے یوکرین کے بڑے علاقے پر قبضہ کیا ہے اور رشیا کو کرائمیا کے ذریعے کرائمیا سے زمینی راستے سے جوڑا ہے۔ ٹرمپ ایئر فورس 1 کے ہوائی جہاز میں الاسکا پہنچے۔ مقامی وقت کے مطابق دن کے 11:30 بجے یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ پوٹین یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ایک سمجھوتا کریں گے۔ حال ہی میں ٹرمپ نے یورپی لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پوٹین سمجھوتا نہیں کرتے ہیں تو انہیں نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ دوسری طرف رشین لیڈر نے جنگ روکنے کے لیے ٹرمپ حکومت کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور اشارہ دیا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن نیوکلیئر ہتھیاروں پر کنٹرول کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں۔
الاسکا کے لوگوں میں ٹرمپ پوٹین ملاقات کے تعلق سے ملے جلے جذبات پائے جاتے ہیں۔ الاسکا عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس کا ایک اہم فیصلہ کر سکتا ہے، یہی سوال سب کے ذہنوں میں گشت کر رہا ہے۔ اس تعلق سے لوگوں میں جوش و خروش بھی ہے، بعض لوگ پوٹین کے دورے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ پوٹین ملاقات سے پہلے سمٹ کے مقام پر سیکیورٹی کوتاہی یا بریچ کا ایک معاملہ پیش آیا ہے۔ بتایا گیا کہ میٹنگ کے مقام پر ایک جنگلی ہرن دیکھا گیا، جس کے بعد علاقے میں ٹریفک روک دی گئی۔ بات کرتے ہیں آزادی کے دن کی۔ ملک نے جمعے کو اپنا 79واں آزادی کا دن منایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آزادی کے جشن میں ملک کی قیادت کی۔ انہوں نے دہلی کے لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا۔ تاریخی لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ان بہادر سپاہیوں کو سلام کیا جنہوں نے آپریشن سندور میں حصہ لیا۔ مودی نے کہا کہ آپریشن سندور ملک کی فوجوں کی بہادری اور مہارت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فوج کو مکمل آزادی دی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کے وقت ٹارگٹ اور اسٹریٹجی کو طے کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے بہادر سپاہیوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انڈین فوجوں نے پاکستان کی زمین پر سینکڑوں کلومیٹر اندر گھس کر کارروائی کی اور دہشت گردی کے اڈوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردوں کی وحشتناک کارروائی سے ملک کافی غصے میں تھا اور آپریشن سندور اس غصے کا اظہار ہے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے عوام نے اب یہ محسوس کر لیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نیوکلیئر بلیک میل کو برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا دشمنوں کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ایک طاقتور ویپن سسٹم تیار کرنے کے لیے مشن سدرشن چکر شروع کرے گا۔ مودی نے کہا کہ اگلے 10 برسوں میں اس سیکیورٹی شیلڈ کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس دوران سدرشن چکر کو انڈیا کا آئرن ڈوم کہا جا رہا ہے، جو آسمانوں کی حفاظت کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آتم نربھر بھارت وکست بھارت کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پچھلے 11 سال کے دوران حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ مودی نے پچھلے 100 سال میں ملک کی خدمت میں RSS کی خدمات کو سلام کیا اور کہا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے۔ لال قلعے پر جھنڈا چڑھانے سے پہلے مودی نے راج گھاٹ پر گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی کی لال قلعہ تقریر پر ری ایکشن دیا ہے اور خاص طور پر RSS کے ذکر پر تنقید کی ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے آزادی کے دن کی تقریر میں RSS کے ذکر پر مودی کو نشانہ بنایا۔ کانگریس کے جے رام رمیش نے بھی کہا کہ مودی تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ جلد ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ایکس پر لکھا کہ آزادی کے دن RSS کا ذکر کرنا آزادی کی لڑائی کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کے کارکنوں نے انگریزوں کے کارندوں کے طور پر کام کیا تھا، وہ کبھی آزادی کی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت سے زیادہ گاندھی سے نفرت کی۔ CPIM لیڈر MA بیبی نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ لال قلعے کی تقریر میں مودی نے RSS کی تعریف کی۔ پورے ملک میں آزادی کا دن دھوم دھام سے منایا گیا۔ ریاستی دارالحکومتوں میں چیف منسٹرز نے قومی جھنڈا لہرایا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گولکنڈہ قلعے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی انویسٹرز کو یقین دلایا کہ انہیں مضبوط کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے 8.21 لاکھ کروڑ روپے کے قرض کے لیے BRS حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مدینہ سرکل پر پرچم لہرایا۔ بیرونی ملکوں میں بھی آزادی کا دن منایا گیا۔ بیرونی ملکوں میں انڈیا کے سفارت خانوں اور مشنز میں قومی جھنڈا لہرایا گیا اور تقریب رکھی گئی۔ ملک کے ہر گلی کوچے چوراہے پر اور اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں اور دفتروں میں آزادی کے دن کی دھوم تھی اور ہر طرف وطن سے محبت کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ آسٹریلیا کے میلبورن شہر میں خالصتان کے حامیوں نے آزادی کے دن کی تقریب میں خلل ڈالا۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے۔ تقریب کے دوران خالصتان کے حامی گھس پڑے اور خالصتان کے جھنڈے لہرائے اور نعرے لگائے۔ یہ واقعہ انڈین قونصلیٹ کے باہر پیش آیا۔ حالیہ عرصے میں آسٹریلیا میں انڈیا کے خلاف جذبات اور انڈینز کے خلاف ہیٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس دعوے کو دہرایا ہے کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جنگ نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اوول آفس میں ریمارک کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے جنگی ہوائی جہاز ایک دوسرے کی ہواؤں میں تھے، 6 یا 7 ہوائی جہاز گرے، یہ لوگ اور آگے بڑھ سکتے تھے، نیوکلیئر جنگ بھی ہو سکتی تھی، ہم نے اس مسئلے کو حل کیا۔ ٹرمپ نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کے لیے الاسکا روانہ ہونے سے پہلے یہ بات کہی۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کیا الاسکا جیو پولیٹکس کا اہم فیصلہ کرے گا؟ اب سے کچھ دیر بعد ٹرمپ پوٹین ملاقات، امریکی صدر نے کہا بہت کچھ داؤ پر ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا اور پی او کے میں بادل پھٹ پڑے، 250 ہلاک، کئی گھر، گاڑیاں اور جانور بہہ گئے، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن۔ کشتواڑ میں مرنے والوں کی تعداد 65 ہو گئی، دہلی میں ہمایوں مقبرے کا گنبد گر پڑا، 9 لوگ ملبے میں پھنس گئے۔ غازہ میں 50 سے زیادہ جاں بحق، مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کو پھر نشانہ بنایا گیا۔ بن گویر اسرائیلی جیل میں، مروان برغوثی کے سیل پہنچ گیا، فلسطینی لیڈر کو دی دھمکی، کہا ہمارے لوگوں کو قتل کرنے والوں کو مٹا دیں گے۔ جب تک اسرائیل قبضہ ختم نہیں کرتا، مزاحمتی طاقتیں ہتھیار نہیں چھوڑیں گی، شیخ نعیم قاسم نے کیا اعلان۔ آزادی کا دن جوش و خروش سے منایا گیا، وزیر اعظم نے لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا، کہا بہادر سپاہیوں نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا، آر ایس ایس کی تعریف۔ لال قلعے سے آر ایس ایس کی تعریف پر اپوزیشن نے کی سخت تنقید، اسد اویسی نے کہا جنگ آزادی کی توہین ہے۔ انڈیا پاکستان سیز فائر کرایا، نیوکلیئر جنگ بھی ہو سکتی تھی، ٹرمپ نے دعویٰ دہرایا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شدید افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔